Live from the studios of Dr. Curious, this is the company of curiosity. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बज़्म तजस्सुस के पहले एपिसोड में खुशामदीद। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिस तरह आज का दिन स्पेशल है उसी तरह आज का पहला एपिसोड भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने अपने ज़िम्मे एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है और वो चैलेंज ये है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त हमारी दुनिया में चल क्या रहा है, हमारी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, हमारी दुनिया में कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है जो फॉलो हो रहा है और कौन से ऐसे अवामिल और नज़रियात हैं जो हमारी दुनिया का फ्यूचर शेप करेंगे। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप उसे गौर से सुनें क्योंकि जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है और अगर आप ये फैक्ट्स अपने माइंड में रखेंगे तो आपको अगले एपिसोड भी समझने में आसानी होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये काम हमारे लिए भी आसान करे और साथ ही साथ मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से है कि हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आए इस ज़बरदस्त नोट के साथ अपने पहले एपिसोड का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया को बहुत वर्सेटाइल बनाया है, इसीलिए इसको चलाने वाले निज़ाम भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। दुनिया के बारे में जानना एक बहुत ही मुश्किल काम है और उससे मुश्किल काम है उसको समझकर उसके बारे में एक वीडियो बनाना। तो इस सारे प्रोसेस के लिए मुझे एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी। इसके लिए मैंने वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स यानी दुनिया की तरक्की के इशारे इस्तेमाल किए हैं। वैसे तो ये बेशुमार इंडिकेटर्स हैं लेकिन मैंने इनमें से कुछ अहम सेलेक्ट किए हैं ताकि आपके लिए प्रोग्राम को आसान और दिलचस्प बनाया जा सके। तो आज के इस पहले एपिसोड में हम 3 मेन इंडिकेटर्स पर बात करेंगे। सबसे पहला आबादी, दूसरे नंबर पर मईशत और तीसरे नंबर पर निज़ाम सेहत। तो आए इल्म शुमारियात की मदद से देखते हैं कि दुनिया की आबादी से हमें क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हमारी दुनिया की इस वक्त कुल आबादी 7.8 अरब है और इसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आप इस बात का अंदाज़ा यूँ लगा सकते हैं कि सन 1800 में हमारी दुनिया की कुल आबादी 1 अरब थी, जबकि दूसरी तरफ इसमें इजाफे की शरह कम होकर 1% रह गई है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि दुनिया की आबादी ने अपनी पीक ग्रोथ टच कर ली है। अगर आबादी की इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चाइना की आबादी 1.4 अरब है, जबकि दूसरे नंबर पर इंडिया है जिसकी आबादी 1.35 अरब है। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है जो इसे साउथ एशिया का एक अहम मुल्क बनाती है, जबकि ईरान और तुर्की की आबादी तकरीबन 8 करोड़ है। अगर यूरोप में देखा जाए तो जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस आबादी के लिहाज से बड़े मुल्क हैं। इसी तरह अगर अफ्रीका के नक्शे पर गौर किया जाए तो हमें पता चलता है कि नाइजीरिया आबादी के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है और नॉर्थ अफ्रीका में अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुल्क इजिप्ट है जिसकी आबादी तकरीबन 10 करोड़ है। जनूबी अमेरिका में सबसे बड़ा और अहम मुल्क ब्राज़ील है जिसकी आबादी तकरीबन पाकिस्तान जितनी यानी 20 करोड़ है और शुमाली अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स है जो 30 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया की सुपर पावर है। अब मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि दुनिया की आबादी में 1 अरब के इजाफे को कितने साल लगते हैं। तो आप देखें कि दुनिया की आबादी को पहला अरब क्रॉस करने में तकरीबन 1800 साल लगे हैं, लेकिन 20वीं सदी के दूसरे हाफ में आबादी में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। इसकी मेन वजह इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन सहूलियात और दुनिया में अमन व अमान का क़याम है। उसके बाद अगर आप गौर करें तो तकरीबन 12 से 13 साल लगे हैं हर 1 अरब को ऐड होने में, लेकिन 21वीं सदी के आखिर में आबादी की इस रफ्तार में और कमी आ जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक इस सदी के आखिर में हमारी दुनिया की आबादी 11 बिलियन तक पहुंचकर रुक जाएगी और इसमें इजाफा नहीं होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि आबादी की ग्रोथ मरने वालों की तादाद से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आबादी डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। इसकी एक और अहम वजह औरतों में बच्चा पैदा करने की शरह की कमी है जो कि कम होकर 2.5% रह गई है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में औसतन हर औरत 2 से 3 बच्चे पैदा करती है, जो कि इंसानी तारीख की सबसे कम सतह है। ये बात जानने के लिए कि कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है हमें सबसे पहले उसकी आबादी पर गौर करना होगा, क्योंकि जिस मुल्क की आबादी ज़्यादा होगी उसके पास अफरादी कुव्वत भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ورک فورس بھی زیادہ ہوگی، اس کی کنزیومر مارکیٹ بھی بڑی ہوگی اور اس کی ملٹری بھی اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے کے لیے چائنا اور انڈیا میں ریس جاری ہے، جبکہ ابھی تک چائنا پہلے نمبر پر اور انڈیا دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر امریکہ، چوتھے نمبر پر انڈونیشیا اور پانچویں نمبر پر پاکستان ہے۔ ملکوں کی اس فہرست کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام ممالک سیاسی، معاشی اور معاشرتی حساب سے بہت اہم ہیں۔ ان ممالک کے حالات و واقعات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پوری دنیا پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلے تین ممالک یعنی چائنا، انڈیا اور امریکہ کے درمیان مقابلہ ہی مستقبل کا ورلڈ آرڈر ڈیسائیڈ کرے گا۔ جس طرح آبادی کسی ملک کو طاقتور بناتی ہے، اسی طرح اگر کوئی حکومت اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے مواقع پیدا نہیں کرتی تو یہی آبادی اس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے آئیں چائنا اور انڈیا کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں چائنا نے اپنے معاشی نظام میں کچھ تبدیلیاں لائیں، جس کی وجہ سے اس کی مالی حالت بہتر ہوئی، اور کچھ ہی عرصے میں چائنا تقریباً 8 کروڑ لوگوں کو غربت کے دائرے سے نکال کر مڈل کلاس میں لے آیا، جبکہ انڈیا میں اتنے ہی لوگ ابھی بھی غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، جس کی بڑی وجہ کمزور مالی نظام، ناقص حکومت اور کرپشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کا نام لوور مڈل انکم کنٹریز میں آتا ہے، جبکہ چائنا ترقی کر کے اپر مڈل انکم کنٹریز میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کے ایک اور اندازے کے مطابق اس صدی کے آخر تک انڈیا کی آبادی چائنا سے زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے انڈیا کو اور زیادہ طاقت ملے گی۔ اگر آپ انٹرنیشنل پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے یہ ٹرینڈ دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی رکاوٹ چائنا اور امریکہ کے درمیان نہیں، بلکہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہوگی۔ آئیں اب بات کرتے ہیں اکانومی یعنی معیشت کے بارے میں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ پیسے سے محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اسے ایک فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ فائنینشیل نظام پورے کا پورا اس کے گرد کھڑا کیا گیا ہے، اسی لیے دنیا کے اکنامک ماڈل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی تاریخ میں مین میڈ ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں، اگر آپ انہیں ٹریس کریں تو آپ کو ان کے روٹ کاز پہ اکانومی یعنی معیشت ملے گی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جنگیں ہیں۔ پہلے جنگیں اس لیے ہوا کرتی تھیں کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور آج کے دور میں بھی جنگیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ملک جو زیادہ اسلحہ بناتے ہیں وہ اپنا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان بیچنا چاہتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال وسائل کا بے جا استعمال ہے۔ جس طرح زمین سے ریسورسز نکال کر چیپ انرجی پیدا کی جاتی ہے تاکہ ڈھیر ساری دولت بنائی جا سکے، اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کاربن فیول برن کر کے جو گرین ہاؤس گیسز پیدا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ کو کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا خطرہ بن کر آنے والا ہے۔ تیسری ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے جو کہ کووڈ-19 نے ہمیں دکھائی ہے کہ جب ملکوں کو چاہیے تھا کہ وہ لاک ڈاؤن میں رہتے، اکانومیز شٹ ڈاؤن رہتی تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ لوگوں کی زندگیوں پر اکانومی کو پریفرنس دی گئی تاکہ ملکوں کا نظام چلتا رہے اور پیسہ بنتا رہے۔ اس وقت دنیا کا مین مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک پیسہ بنانا چاہتے ہیں اور دولت بڑھانا چاہتے ہیں، بلکہ دنیا کا مین مسئلہ وہ فائنینشیل نظام ہے جس کی وجہ سے انیکوالٹی یعنی عدم مساوات بڑھ رہی ہے، یعنی امیر امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب غریب سے غریب تر۔ تو آئیں اس پیچیدہ نظام پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت گلوبل اکانومی کس طرف جا رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی معیشت نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے۔ گلوبلائزیشن، فری ٹریڈ اور اوپن مارکیٹ کی وجہ سے غربت میں کمی آئی ہے اور لوگوں کا طرز زندگی بہتر ہوا ہے، اور انہی عوامل کی وجہ سے کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کو کامیابی ملی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام وہ معاشی ڈھانچہ ہے جس میں کسی بھی ملک کی پیداوار کے ذرائع ریاست کی بجائے نجی ملکیت میں دیے جاتے ہیں، اور پھر یہی نجی ادارے یا افراد طلب اور رسد کی بنیاد پر اس پیداوار سے ہونے والے منافع پر قابو رکھتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ غربت میں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، جبکہ وہ لوگ جو ایکسٹریم پاورٹی میں نہیں رہتے ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ غریب کہتے کسے ہیں؟ ورلڈ بینک کی تعریف کے مطابق وہ گھرانے جن کی یومیہ آمدنی $1.9 سے کم ہے وہ انتہائی غریب کہلاتے ہیں، جبکہ وہ خاندان جن کی یومیہ آمدن $3.10 سے کم ہے وہ غریب کہلاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں انتہائی غریب لوگوں کی تعداد میں تو کمی ہوئی ہے، لیکن غربت اس حد تک کم نہیں ہوئی
جس حد کا فیصلہ اس صدی کے شروع میں ڈیولپمنٹ گولز میں کیا گیا تھا۔ کسی بھی ملک کی معیشت کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جی ڈی پی ہے۔ جی ڈی پی یا مجموعی اندرونی پیداوار کسی بھی ملک میں ایک خاص وقت کے دوران موجود اشیاء اور خدمات کی مارکیٹ میں قیمت کو کہتے ہیں۔ مجموعی اندرونی پیداوار سے کسی بھی ملک کی معیشت کے حجم اور اس کی شرح نمو کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر مجموعی جی ڈی پی کے حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ امریکہ کے بعد چائنا کا نمبر آتا ہے، جبکہ چائنا کی اکانومی امریکہ کی اکانومی کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ 2030 تک چائنا کی اکانومی امریکہ کی اکانومی کو اوورٹیک کر لے گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر انڈیا، چوتھے پر جاپان اور پانچویں پر جرمنی ہے۔ اس لسٹ میں دیگر اہم ممالک میں رشیا، فرانس، یونائٹڈ کنگڈم اور سعودی عربیہ شامل ہیں۔ جتنی کسی ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ عالمی سطح پر اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ آپ چاہے کوئی بھی انڈیکیٹر یوز کر لیں، اس وقت عالمی معیشت بری حالت میں ہی ہے۔ اس کی مین وجہ آمدنی میں عدم مساوات، پیچیدہ مالی نظام اور حکومتوں کے بیجا اخراجات ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ عالمی معیشت کے بارے میں سال میں 2 دفعہ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ اپریل 2020 میں پیش کی جانے والی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 2020 میں کرونا وائرس سے پھیلنے والی بیماری کووڈ-19 کی وجہ سے عالمی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے رواں سال میں عالمی معیشت میں اضافے کی بجائے 3% تک کمی آئے گی۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عالمی معیشت پر کورونا وائرس کے اس اثر کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک کو زیادہ نقصان ہوگا اور ان کی شرح نمو 6% تک کم ہوگی۔ جون 2020 میں شائع ہونے والے عالمی معیشت کے منظرنامے کے مطابق کورونا وائرس کی وبا جیسا کرائسس عالمی معیشت نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ابھی بھی عالمی معیشت کی بحالی میں بہت سی غیر یقینی ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق میں صحت کو ایک مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ تمام حکومتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لوگوں کو بر وقت اور معیاری صحت کی سہولیات فراہم کریں۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے انسانی دور میں رہ رہے ہیں جہاں انسان کی صحت کی بحالی اور اس کی بہتری کے لیے بے پناہ سہولیات موجود ہیں، اور یہ وہ سہولیات ہیں جو آج سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہ تھی۔ اگر آپ انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں زیادہ ہلاکتیں وباؤں اور بیماریوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، نہ کہ لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے۔ ہمارے پاس اینٹی بائیوٹکس ہیں، ویکسینیشنز ہیں اور حفظان صحت کے وہ اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے صحت کے نظام کو جانچنے کے لیے کچھ اندازے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے 3 بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا لائف ایکسپیکٹنسی یعنی زندگی کی میعاد، دوسرے نمبر پر میٹرنل مورٹیلٹی یعنی زچگی میں ماؤں کی شرح اموات، نمبر 3 انفنٹ مورٹیلٹی یعنی بچوں کی شرح اموات۔ آج کے دور میں پیدا ہونے والے بچے بہت ہی خوش قسمت ہیں، کیونکہ انسانیت نے بیماری کے خلاف اپنی جنگ میں کافی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اسمال پاکس سے تو ہم پہلے ہی جان چھڑا چکے تھے، اب انشاءاللہ پولیو بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ صحت مند طرز زندگی اور علاج کی جدید سہولیات کی وجہ سے انسانوں نے پچھلے 50 سالوں میں ہی اپنی اوسط زندگی میں 10 سال کا اضافہ کیا ہے۔ یہ انسانی ارتقاء کی ایک حیرت انگیز کامیابی ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو زیادہ تر نقشہ گرین اور بلو نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر انسانی آبادی کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ انسانوں کی اوسط عمر کا اگر بین البراعظمی موازنہ کیا جائے تو آسٹریلیا میں اوسط عمر سب سے زیادہ ہے، جبکہ اس کے بعد یورپ اور امریکہ کا نمبر آتا ہے۔ ایشیا میں زندگی کی میعاد دنیا کی اوسط میعاد سے زیادہ ہے، جبکہ افریقہ میں یہ میعاد دنیا کی اوسط میعاد سے کم ہے۔ افریقہ میں میعاد زندگی کم ہونے کی وجہ وہاں پہ ہونے والی اندرونی خانہ جنگی اور قحط سالی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، اسی لیے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس کے بچوں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اقوام متحدہ اور اس سے متعلق ادارے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کے مسائل کو بہت سیریسلی لیتے ہیں۔ انہی کوششوں کی وجہ سے 1990 سے لے کر اب تک 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی ہلاکتوں میں
50% تک کمی آئی ہے، جو کہ ایک بار پھر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن ابھی بھی نومولود بچوں میں ہلاکتوں کی شرح کل اموات کے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ بچوں کی شرح اموات کو ریکارڈ کرنے کے لیے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1000 زندہ پیدائش میں سے 1 سال سے کم عمر کے بچوں کی اموات۔ کم عمر بچوں کی اموات کی شرح کسی بھی معاشرے کے نظام صحت کے بارے میں ایک اچھا اندازہ دیتی ہے۔ اسی لیے صحت عامہ، معاشرتی پالیسی اور عوامی تعلیم کے ادارے اس پر خاصی توجہ دیتے ہیں۔ بچوں کی اموات کی شرح کا زیادہ ہونا کسی بھی معاشرے میں خوراک، صفائی اور تعلیم کی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کم عمر بچوں میں ہلاکت کی شرح سب سے زیادہ افریقہ میں ہے، جہاں انگولا، سیارا لیون، صومالیہ اور چیڈ میں ہر 1000 میں سے تقریباً 80 سے زیادہ بچے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ افغانستان اور پاکستان میں یہ تعداد 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ افغانستان اور پاکستان کو اس لسٹ میں دیکھ کر حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلے 20 سالوں کے دوران پاکستان اور افغانستان کے حالات افریقہ کے ممالک کے حالات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں رہے۔ اب بات کرتے ہیں میٹرنل مورٹیلٹی، یعنی زچگی کے دوران ہونے والی خواتین کی ہلاکتوں کی۔ میٹرنل مورٹیلٹی یا ماؤں کی شرح اموات سے مراد 1 لاکھ زندہ پیدائشوں میں سے زچگی یا حمل کی پیچیدگیوں سے ہونے والی اموات ہیں، کیونکہ حمل خواتین کی زندگی کا ایک غیر معمولی مرحلہ ہے، اس لیے اس مرحلے کے دوران انہیں ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اچھا صحت کا نظام ہی خواتین کی ان ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور اس میں ماؤں کی شرح اموات کم رہتی ہے۔ ماؤں کی اموات کی شرح پر نظر ڈالیں تو اس میں بھی افریقہ کے ممالک سب سے آگے ہیں، جہاں تقریباً 750 سے 1000 ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس لسٹ میں تھوڑا سا نیچے جائیں تو آپ کو ساؤتھ ایشین کنٹریز بھی ملیں گے، جس میں افغانستان، نیپال، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش شامل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے سے بچوں کی شرح اموات اور ماؤں کی شرح اموات کم کرنے میں مقابلہ کرتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مین جنگ ریجن کی سپر پاور بننے اور ایٹمی ہتھیار بنانے میں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ بچوں اور ماؤں کی شرح اموات سب سے کم یورپ میں ہے، اور یورپ میں بھی خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں۔ یورپ کے علاوہ وہ ممالک جن کا ہیلتھ کیئر سسٹم بہت زبردست ہے، اس میں جاپان، سنگاپور اور اسرائیل شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آج کا ٹاپک تھوڑا سا کمپلیکس تھا، کیونکہ میرے لیے بھی بہت مشکل تھا اس ساری چیزوں کو بیان کرنا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں آسان طریقے سے آپ کے سامنے یہ سارے فیکٹس پیش کروں، کیونکہ یہ فیکٹس بہت اہم ہیں، اور اگر آپ نے دنیا کے بارے میں سمجھنا ہے تو آپ کو ان فیکٹس کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اور پھر ہی آپ کو خبروں اور تبصروں کی سمجھ آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹیکنالوجی، نظام تعلیم، وسائل اور ماحولیات کے بارے میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ Live from the studios of Dr. Curious, this is the Company of Curiosity. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم تجسس کے دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو یہی رک جائیں، کیونکہ یہ پروگرام گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ان چیزوں کے بارے میں بات کی تھی جو کسی بھی ملک کے لیے اہم ہوتی ہیں اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو عالمی سطح پر اہم ہیں، جیسے ٹیکنالوجی، تعلیم، خوراک اور پانی کے مسائل وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ صرف کسی خطے یا ملک پر اثر انداز ہوتی ہیں، بلکہ پوری دنیا کو تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو آئیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج کے دوسرے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ انسانیت اس وقت چوتھے صنعتی انقلاب کے دہانے پر کھڑی ہے، جو نہ صرف ہمارے رہن سہن بلکہ ہمارے کام کرنے کے انداز اور ہمارے ملنے جلنے کے طریقے کو بھی بدل دے گا۔ اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے وسیع دائرہ کار میں اور اتنی پیچیدہ تبدیلی انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ تبدیلی اپنے آپ کو کس طرح ظاہر کرے گی، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس کے خلاف ہمارا رد عمل مشترکہ اور جامع ہونا چاہیے، چاہے وہ نجی سطح پر ہو یا سرکاری سطح پر، علمی سطح پر ہو یا معاشرتی سطح پر۔ پہلے مشینی انقلاب میں
पानी और भाप को इस्तेमाल करके पैदावार को तेज बनाया गया। दूसरे इनकलाब में बिजली की ताकत को वसी पैमाने पर पैदावार के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि तीसरा इनकलाब इलेक्ट्रॉनिक्स और मालूमाती टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से आया, जिसने पैदावार को खुदकार बना दिया। अब ये चौथा इनकलाब है, जिसे डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये इनकलाब तबई, हयातियाती और अददी दायरों के दरमियान लकीरों को मिटा रहा है। आइए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं। टेक्नोलॉजी की इस गेम ऑफ थ्रोन्स में 4 कंपनियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेज़न शामिल हैं। और यही वजह है कि गूगल के सुंदर पिचाई, एप्पल के टिम कुक, अमेज़न के जेफ बेजोस और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान समझे जाते हैं। और जो दुनिया में टेक्नोलॉजी का कंट्रोल बढ़ रहा है और उसके मनफी असरात सामने आ रहे हैं, इन 4 लोगों को 4 हॉर्समैन ऑफ एपोक्लिप्स से भी तशबीह दी जा रही है। और ये प्रिडिक्शंस की जा रही हैं कि टेक्नोलॉजी के आउट ऑफ कंट्रोल होने से दुनिया का खात्मा हो सकता है। लेकिन हमें इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की 7.5 अरब की आबादी में से तकरीबन 3.5 अरब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, जबकि इन इंटरनेट यूज़र्स में से तकरीबन 2/3 फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह फेसबुक के यूज़र्स की तादाद तकरीबन 2 बिलियन है, जो कि अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया और चाइना की आबादी से ज़्यादा है। इसी तरह व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के यूज़र्स की तादाद अमेरिका में रहने वाले तमाम अफराद से ज़्यादा है। अगर ये टेक जाइंट्स कंपनियों के बजाय मुल्क होते तो दुनिया का नक्शा कुछ इस तरह दिखाई देता। सोशल मीडिया के बाद एक उभरता हुआ रुझान 3D प्रिंटिंग है। 3D प्रिंटिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के डिजिटल कोड से उसकी असल फॉर्म बनाई जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये प्रोसेस खुदकार है और इसमें कम मटेरियल इस्तेमाल होता है। इसी के साथ एक और उभरता हुआ शोबा मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा ये है कि इससे इंसानी जहन के मुकाबले में ज़्यादा पेचीदा काम आसानी और कम वक्त में किए जा सकते हैं। बिजली से बनी खुदकार गाड़ियाँ, जो कि एक पॉपुलर साइंस फिक्शन का हिस्सा हुआ करती थी, आजकल आपको सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में सड़कों पर नजर आएंगी। अगर साइंस का ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो इससे न सिर्फ हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बल्कि माहौलियाती आलूदगी को भी कम करने में बहुत मदद हासिल होगी। एक और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो इस वक्त अफजाइश के मरहले में है, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर्स आजकल के कंप्यूटर से हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल होंगे और इनकी मदद से ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी परफॉर्मेंस की स्पीड और एक्यूरेसी में इजाफा होगा। आप अंदाज़ा करें उस वक्त का जब हम हज़ारों साल की तालीम को सिर्फ चंद सेकंड्स में एनालाइज करने के काबिल हो जाएंगे। इस डिजिटल रेवोल्यूशन की बुनियाद इंटरनेट पर है और इंटरनेट हमारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह इंटरनेट हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हुआ है और हमारी दुनिया को तब्दील किया है, उसकी मिसाल इंसानी तारीख में बहुत कम मिलती है। आज से चंद साल पहले हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि हम किसी भी चीज़ के बगैर रह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। इस वक्त दुनिया में 3.5 बिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया में हर 3 में से 1 शख्स के पास इंटरनेट एक्सेस मौजूद है। अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त इंटरनेट के यूज़र्स की सबसे ज़्यादा तादाद चाइना में है, जहाँ पे इसका नंबर तकरीबन 750 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि इंडिया में इंटरनेट के यूज़र्स की तादाद 400 मिलियन है। अमेरिका में इंटरनेट के यूज़र्स की तादाद तकरीबन 250 मिलियन है। चाहे आपके हाथ में स्मार्टफोन हो या टेबल पर डेस्कटॉप, इंटरनेट को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है। बल्कि अब तो हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट करने की बात हो रही है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट एक बहुत वसी टॉपिक है जिस पर हम एक अलहदा एपिसोड में बात करेंगे। अभी चलते हैं एजुकेशन की तरफ। क़ौम मुत्तहिदा के मुताबिक तालीम हासिल करना सब इंसानों का बुनियादी हक है। इसीलिए तमाम हुकूमतों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह तालीम के फ़रोग़ के लिए मौक़े फ़राहम करें। पिछली 2 सदियों के दौरान पूरी दुनिया के अंदर तालीम के फैलाव में इजाफा हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्राइमरी तालीम का फ़रोग़ है, जिसकी वजह से शरह ख़वानदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, क्योंकि इस वक्त भी दुनिया की 14% अवाम नाख़वानदा है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बेशतर ममालिक में शरह ख़वानदगी 80% से ज़्यादा है, जबकि ज़्यादातर नाख़वानदा अफराद साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में रहते हैं। आइए देखते हैं कि आलमी सतह पर पढ़े लिखे होने का क्या मेयार है। वर्ल्ड बैंक की तारीफ के मुताबिक शरह ख़वानदगी से मुराद 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वो अफराद हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात को समझ सकते हैं।
اگر نوجوانوں کی شرح خواندگی دیکھی جائے تو اس سلسلے میں ایسٹرن یورپین کنٹریز یعنی پولینڈ، مولڈووا، اسٹونیا، سلووینیا جیسے ممالک نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، جہاں پہ شرح خواندگی تقریباً 100% کے برابر ہے۔ ان ممالک کے ساتھ ساتھ سابق روسی ریاستیں جیسے ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان قابل ذکر ہیں۔ یہاں پر کیوبا کا ذکر کرنا بھی بہت اہم ہے، کیونکہ کیوبا کی شرح خواندگی 100% ہے، اسی لیے یہاں سے بہت سارے پیشہ ورانہ افراد کم اجرت کے بدلے میں دوسرے ملکوں میں جا کر نوکریاں کرتے ہیں۔ کیوبن ڈاکٹرز اور نرسز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ کسی بھی ملک کے تعلیمی نظام کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے اس ملک کے 8ویں جماعت کے بچوں کی ریاضی میں کارکردگی کو دیکھا جاتا ہے۔ ہر سال اس طرح کے اسٹینڈرڈائز ایگزام ہوتے ہیں جن میں تمام ملکوں سے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ان ایگزامز کے ریزلٹس کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے ساؤتھ کوریا، سنگاپور اور جاپان کے بچے ٹاپ پر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں کا ایجوکیشن سسٹم دنیا میں سب سے اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے تمام بچوں کو مساوی تعلیم نہیں ملتی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 53% بچے پرائمری کی تعلیم مکمل کرنے کے باوجود بھی پڑھنے لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ سب نے نیپولین کا وہ قول تو سنا ہی ہوگا جس میں اس نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں ایک پڑھا لکھا اور مہذب معاشرہ دوں گا۔ اسی طرح کسی بھی معاشرے میں ترقی کا اندازہ لگانے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پچھلے 50 سالوں کے دوران لڑکیوں کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اس وقت دنیا میں ان کی تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔ 1970 سے لے کر اب تک لڑکیوں میں پرائمری کی تعلیم مکمل کرنے کی شرح میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جو کہ بہت ہی خوشائن بات ہے۔ لیکن منالا فنڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق ابھی تک دنیا میں 132 ملین لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں۔ یوں تو ہر معاشرے اور ملک میں لڑکیوں کے اسکول نہ جانے کی وجوہات مختلف ہیں، لیکن سب سے زیادہ جنگ، غربت اور جنسی تعصب کی وجہ سے لڑکیاں اسکول نہیں جاتی۔ لڑکیوں کی تعلیم انہیں صرف اسکولوں میں داخل کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ لڑکیاں اسکول میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ وہ اس مہارت کے ساتھ تعلیم کے سارے درجات مکمل کریں جس سے وہ ایک اچھا روزگار حاصل کر سکیں۔ معاشرتی اور جذباتی سطح پر وہ ایسے اصول سیکھیں جس میں وہ تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اپنی زندگی کے بارے میں آزادانہ فیصلے کر سکیں اور اپنے معاشرے اور دنیا کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کسی بھی ملک کی ترقیاتی ترجیح میں شامل ہونی چاہیے۔ پڑھی لکھی خواتین صحت مند ہوتی ہیں، روزگار میں حصہ ڈالتی ہیں اور اپنے بچوں کی صحت اور تربیت کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتی ہیں۔ یہ تمام عناصر کسی بھی گھر، معاشرے اور ملک کو غربت سے نکالنے میں بہت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے، جن میں سے 2 سب سے زیادہ اہم ہیں، یعنی خوراک اور پانی۔ اگر انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو جنگوں اور بیماریوں کے بعد سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے انسانی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھوک ہے۔ لیکن آج کے دور میں انسان نے وسائل پر قابو پا لیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے انسان نے خوراک کے بے شمار ذرائع پیدا کر لیے ہیں۔ اسی طرح انسانوں نے اپنی ضرورت کے لیے پانی کو بھی مسخر کر لیا ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 8 بلین لوگ رہتے ہیں، اور ان 8 بلین لوگوں کے لیے پانی اور خوراک کو مہیا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ صرف اور صرف آج کل کی ٹیکنالوجی اور انسانی صلاحیت کی وجہ سے ہی ممکن تھا کہ ہم اتنی بڑی پاپولیشن کو خوراک اور پانی مہیا کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی 11% آبادی ابھی بھی خوراک کی کمی کا شکار ہے، جبکہ دنیا کے تقریباً 30% لوگوں تک پینے کا صاف پانی نہیں پہنچتا۔ زمین کا وہ حصہ جو آبادی کے قابل ہے، اس کا 50% حصہ انسان زراعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس زراعت میں زیادہ تر ہم لوگ گندم اور سبزیاں اگاتے ہیں، اور بیشتر ملک انہی غذائی اجزاء سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ لیکن معاشی ترقی کی وجہ سے جب انسان زیادہ پیسے کماتے ہیں تو ان کا گوشت کھانے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر گوشت کے استعمال پر نظر ڈالیں تو دنیا میں سب سے زیادہ پولٹری اور پگ میٹ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بعد بیف کا نمبر آتا ہے۔ پولٹری اور پگ میٹ کی مقبولیت کی وجہ ان دونوں گوشت کے ذرائع کا سستا ہونا ہے، کیونکہ چکن اور پگ بڑی تیزی سے گرو کرتے ہیں اور ان کی فارمنگ آسان ہے، اسی لیے صنعتی سطح پر ان دونوں کو پریفر کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک وقت میں 23 بلین چکن پائے جاتے ہیں، جو کہ انسانی آبادی سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ یوں تو انسانوں اور چکن کا رشتہ بہت پرانا ہے، لیکن تقریباً 8000 سال پہلے انسانوں نے مرغیوں کو پالنا شروع کیا۔ لیکن اس کہانی میں ٹوئسٹ 1948 میں آیا،
जब अमेरिका में द चिकन ऑफ टुमारो के नाम से एक कंपटीशन शुरू हुआ, जिसका मेन मकसद तेज़ी के साथ बड़े से बड़ा चिकन पैदा करना था। और यहीं से पोल्ट्री की एक हैरत अंगेज सनत ने जन्म लिया, जिसकी वजह से आज आप और हम किसी न किसी शक्ल में रोज़ाना चिकन खा रहे हैं। ब्रॉयलर चिकन की ज़िंदगी गम की एक दास्तान है, जिस पर इंशाल्लाह हम जल्द बात करेंगे, क्योंकि अभी बात करनी है हमें बीफ के बारे में, जो कि गोश्त हासिल करने का एक और अहम ज़रिया है। जिस तरह माजी में ये बाल बर्दारी के काम आते थे, उसी तरह अब हम इनसे गोश्त हासिल करते हैं। इनसे हासिल होने वाला दूध हमारी खुराक का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जिससे दही, घी और चीज़ बनाई जाती है। ये सारी बातें तो आपको कोई बच्चा भी बता सकता है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इन जानवरों को पालने और इनके गोश्त खाने के माहौल पर असरात के बारे में, क्योंकि हर साल हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 80 बिलियन जानवर ज़िबा करते हैं। आलमी साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक दुनिया की 25% ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज हमारे खाने और ज़राअत से मुंसलिक है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा इन मवेशियों की तरफ से आता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो मुसलसल इन जानवरों के मैदे से खारिज होती है। इसी तरह जब जंगलों को काट कर इन जानवरों के लिए चरागाहें बनाई जाती हैं, तो उससे फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में भी इजाफा होता है, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इसीलिए अब दुनिया में सब्जियां खाने का रुझान बढ़ रहा है, जिसे वेगनिज़म भी कहते हैं, ताकि जहां तक हो सके हम माहौल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी खुराक की कमी का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप पब्लिक हेल्थ के आदाद शुमार देखें तो आपको पता चलता है कि इस वक्त दुनिया की 1/3 आबादी का वज़न या तो ज़्यादा है या वो मोटापे का शिकार है। इंसानों में बढ़ते हुए मोटापे के रुझान की एक वजह फास्ट फूड है, जिसने हमारे खाने पीने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। फास्ट फूड से मुराद वो खाना है जो पहले से तैयारशुदा अज्जा से मिलकर बनता है, आसानी से गर्म किया जा सकता है और बगैर किसी मुश्किल के पैक करके डिलीवर भी किया जा सकता है। इंसानी जिस्म को काम करने के लिए रोज़ाना 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं, जो कि फास्ट फूड के एक ही मील से पूरी हो जाती हैं। एक बर्गर को बनाने के लिए शुगर, सॉल्ट और फैट्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस्तेमाल की जाती है। यही वजह है कि बर्गर बहुत मज़ेदार और एडिक्टिव होते हैं, लेकिन इंसानी सेहत को इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक वो लोग जो हफ्ते में 1 मरतबा से ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उनमें ज़ियाबतीस होने का रिस्क बाकी लोगों की निस्बत बढ़ जाता है। और इसी तरह वो लोग जो हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उनमें मोटापे और शुगर के अलावा हार्ट अटैक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ जुड़ा एक और बड़ा मसला खुराक का ज़ाया होना है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के फास्ट फूड का 40% हिस्सा कूड़े के ढेर में जाता है, जो कि एक बहुत अफसोसनाक हकीकत है। अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन को बेशुमार वसाइल से नवाजा है, जिनमें से 2 सबसे ज़्यादा अहम हैं, यानी खुराक और पानी। अगर इंसानी तारीख पर नज़र डालें तो जंगों और बीमारियों के बाद सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से इंसानी हलाकतें हुई हैं वो भूख है। लेकिन आज के दौर में इंसान ने वसाइल पर काबू पा लिया है। जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी ज़हनी सलाहियतों की वजह से इंसान ने खुराक के बेशुमार ज़राए पैदा कर लिए हैं। इसी तरह इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए पानी को भी मुसख्खर कर लिया है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग रहते हैं, और इन 8 बिलियन लोगों के लिए पानी और ख़ुराक को मुहैया करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आजकल की टेक्नोलॉजी और इंसानी सलाहियत की वजह से ही मुमकिन था कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खुराक और पानी मुहैया करने के काबिल हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसकी एक मिसाल ये है कि इस वक्त दुनिया की 11% आबादी अभी भी खुराक की कमी का शिकार है, जबकि दुनिया के तकरीबन 30% लोगों तक पीने का साफ़ पानी नहीं पहुँचता। कायनात में ज़िंदगी के वजूद के लिए पानी से अहम और कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी ज़िंदगी है। इसीलिए निज़ाम शमसी में जब भी ज़िंदगी के असरात के बारे में किसी सैयारे पर तहकीक की जाती है तो वहाँ पानी को ढूंढा जाता है, क्योंकि पानी के बगैर कोई भी हयातियाती निज़ाम नहीं चल सकता। पानी की अहमियत का इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसानी जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि हमारी ज़मीन के 70% हिस्से को पानी ने कवर किया हुआ है। अगर ज़मीन के सारे पानी को निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस पानी में से 97% पानी सी वाटर यानी नमकीन पानी है, जबकि 3% पानी फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी है। समंदर एक बहुत ही बड़े और पेचीदा आबी हयात के निज़ाम को चलाते हैं। समंदर का यही पानी बुखारात की शक्ल में तब्दील होकर बारिश बनकर बरसता है। इस अमल को वाटर साइकिल कहते हैं, जिससे पानी की मिकदार तकरीबन एक जैसी रहती है।
اور یہی سمندر سورج کی توانائی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور ہمارے سیارے کو گرم ہونے سے بچاتا ہے۔ فریش واٹر یعنی میٹھا پانی انسانوں اور جانوروں کے پینے کے کام آتا ہے۔ اس پانی کا سب سے بڑا استعمال زراعت کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اسے صنعتی سطح پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ جھیلوں اور دریاؤں میں فریش واٹر کا صرف 1% حصہ ہوتا ہے، جبکہ دنیا کے فریش واٹر کا 70% حصہ گلیشیئرز کے اندر برف کی صورت میں محفوظ ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ریلیز ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم اپنے دن کی روٹین پر نظر ڈالیں تو شاید ہی کوئی سرگرمی ایسی ہوگی جس میں پانی کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ ہم پانی کو پینے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، نہانے کے لیے، کوکنگ کے لیے اور صفائی ستھرائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فریش واٹر کا 70% حصہ ایگریکلچر یعنی زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں انسان اسے اپنے کھیتوں اور فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پانی کو زراعت کے لیے استعمال کرنا انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جسے ایگریکلچر ریولوشن یعنی زرعی انقلاب کہتے ہیں۔ آج سے 15,000 سال پہلے انسانوں نے یہ صلاحیت حاصل کی، جس کی وجہ سے انسان اپنی خوراک کو شکار کرنے کی بجائے خود اگانے کے قابل ہو گئے۔ پانی کے استعمال سے آنے والے اس زرعی انقلاب کی وجہ سے انسانوں کی آبادی میں اضافہ ہوا اور زمین پر رہنے والے زیادہ تر انسان خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے، اور بعد میں اسی پانی کی طاقت کو استعمال کر کے انسانوں نے اسٹیم انجن بنایا، جہاں سے صنعتی انقلاب کا دور شروع ہوا۔ فریش واٹر کا 30% حصہ زمین کے نیچے پایا جاتا ہے، اور ماضی میں جتنی بھی مشہور تہذیبیں گزری ہیں انہوں نے اسی زیر زمین پانی کو استعمال کر کے بڑے بڑے شہر بسائے ہیں، اور جدید دور میں بھی انسانوں نے پانی کو نکالنے، اسے صاف کرنے اور اسے دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کے لیے بہترین نظام مرتب کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق صاف پانی تک رسائی ہر انسان کا بنیادی انسانی حق ہے، لیکن انسانوں نے مفت میں ملنے والی اس لامحدود نعمت کی قدر نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ پانی کے یہ ذخائر بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ بھی آلودگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کی 70% آبادی سال میں کسی نہ کسی فارم میں 1 مہینے کے لیے پانی کی قلت کا شکار ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف موسمیاتی تبدیلی سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے زمین پر موجود گلیشیئر بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے ہمارے پانی کے ذخائر کم ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں قحط سالی میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹھنڈے علاقوں میں کم برف پڑتی ہے، کھیت بنجر ہو رہے ہیں، فصلوں کی پیداوار کم ہے، اور پانی کی سطح میں بھی غیر یقینی کی کیفیت رہتی ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کی وجہ سے نہ صرف انسان متاثر ہو رہے ہیں بلکہ جانور بھی مشکل کا شکار ہیں، کیونکہ ان کا ایکو سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے۔ پانی کی قلت سے شہروں کو ہونے والے نقصان کی ایک بہت بڑی مثال 2018 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں دیکھی گئی، جہاں شہری آبادی کو میٹھا پانی پہنچانے والا ایک بہت بڑا ذخیرہ خشک ہو گیا، جس کے بعد حکومت نے ڈے زیرو اناؤنس کر کے پانی کے استعمال پر بے تحاشا پابندیاں لگا دی، اور کیپ ٹاؤن کے ہر رہائشی پر دن میں 50 لیٹر سے زیادہ پانی استعمال کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا۔ پانی کی اس مقدار کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ امیر ملکوں میں ایک عام شخص 5 سے 10 منٹ نہانے میں تقریباً 60 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے۔ 2020 میں ہونے والی بارشوں نے کیپ ٹاؤن میں پانی کی قلت کے اس مسئلے کو وقتی طور پر تو ٹال دیا ہے، لیکن یہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا۔ لیکن پانی کی قلت کے اس معاملے میں کیپ ٹاؤن اکیلا نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا کے 10 بڑے شہر اگلے کچھ سالوں میں اپنے ڈے زیرو کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان میں بارسلونا، کراچی، استنبول، ٹوکیو، میلبرن، جکارتا، لندن، بیجنگ اور بنگلور شامل ہیں۔ پانی سے جڑا ایک اور بڑا مسئلہ آبی آلودگی ہے، جس کی وجہ سے فریش واٹر پینے کے قابل نہیں رہتا۔ غیر محفوظ پانی اس وقت ہماری دنیا کا صحت اور ماحول کے لحاظ سے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت 2 بلین لوگوں کو صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں ہے، جو کہ انسانی آبادی کا 30% حصہ بنتا ہے۔ آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے ڈائریا، ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ اور پولیو جیسی بیماریاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں ہر سال 12 لاکھ ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور اسی گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے دنیا میں ہر 2 منٹ میں ایک بچے کی جان چلی جاتی ہے۔ جبکہ غریب ممالک میں یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو انہیں پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا، اور دوسری طرف نکاسی آب کا مؤثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔
اور یہیں سے بیت الخلاء کی مناسب سہولیات کا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 2.4 بلین لوگوں کے پاس بیت الخلاء کی مناسب سہولیات موجود نہیں ہیں، جو کہ دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ بنتا ہے، اور اسی طرح دنیا کی 15% آبادی رفع حاجت کے لیے کھلی جگہوں کو استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ اسی وجہ سے غریب ممالک میں ہر 100 میں سے 5 ہلاکتیں آبی نکاس کے برے انتظام کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ صاف پانی اور ٹوائلٹ تو بہت بڑی سہولیات ہیں، دنیا کی 40% آبادی کے پاس ہاتھ دھونے کی مناسب جگہ ہی نہیں ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ اگر ان علاقوں میں کرونا وائرس کی طرح کوئی وائرس پھیلتا ہے تو وہاں پہ کیا حالات ہوں گے۔ موقع پر میں آپ کے ساتھ ایک اور فیکٹ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد ٹوائلٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوفناک حقیقت ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ حکومتوں اور کمپنیوں کی پرائورٹیز کیا ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تیل کے بارے میں، جس نے 20ویں صدی کو چلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے نہ صرف ہماری گاڑیاں اور معیشت کو چلایا ہے، بلکہ اس نے جغرافیائی سیاست اور جنگوں کو بھی ہوا دی ہے۔ اس وقت دنیا کی 85% انرجی تیل اور تیل جیسے دوسرے فاسل فیولز کی وجہ سے بنتی ہے، اور یہی فاسل فیول دنیا کی 2/3 گرین ہاؤس گیسز کے پیدا ہونے کی وجہ بھی بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ایئر پولوشن ہوتی ہے اور اس سے ہر سال 40 لاکھ ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آئے دیکھتے ہیں اس وقت کون سے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں اور جو تیل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں تیل کے سب سے زیادہ قدرتی ذخائر وینزویلا، سعودی عربیہ، کینیڈا، ایران اور عراق میں پائے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں زیادہ تر ممالک کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تیل سے جڑی طاقت اور دولت حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر جنگیں پچھلے 50 سالوں میں مشرق وسطیٰ میں ہی ہوئی ہیں۔ لیکن پچھلے 10 سالوں میں امریکہ نے زمین سے پریشر کے ذریعے آئل اور گیس نکالنے کی صلاحیت میں کافی کامیابی حاصل کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اب آئل اور گیس کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ شیل آئل اور گیس کے اس انقلاب نے دنیا کے جیو پالیٹکس کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا ہے۔ فریکنگ کے ذریعے زمین سے تیل اور گیس نکالنے کی جدید صلاحیتوں کی وجہ سے امریکہ میں آئل پروڈکشن 2 گنا بڑھی ہے، جبکہ گیس کی پیداوار میں 50% تک اضافہ ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ سعودی عربیہ اور عراق سے زیادہ آئل پیدا کرتا ہے۔ انرجی کی اس دوڑ میں اگر ہم دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور یعنی چائنا پر نظر ڈالیں تو اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ ایک طرف تو چائنا دنیا کا ایک بہت بڑا آئل امپورٹر ہے، جس کا زیادہ تر آئل رشیا سے آتا ہے، جبکہ دوسری طرف رینیویبل انرجی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی چائنا ہے۔ دنیا کے 70% سولر پینلز جبکہ 50% ونڈ ٹربائنز چائنا میں ہی بنتے ہیں۔ دی اکانومسٹ میگزین کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 21ویں صدی کی سب سے بڑی طاقت گرین انرجی ہوگی، اور چائنا پہلے سے ہی اس مارکیٹ کو ڈومینیٹ کرتا ہے۔ چائنا نہ صرف بڑی تیزی سے سولر پینل اور ونڈ ٹربائن بنا رہا ہے، بلکہ اس نے گرین انرجی کے پیدا کرنے میں استعمال ہونے والے ریئر ارتھ میٹلز، جن میں لیتھیم، کوبالٹ اور کاپر شامل ہیں، کی مائننگ کے لیے کانگو، چلی اور آسٹریلیا سے کانٹریکٹ بھی کر رکھے ہیں۔ یوں تو یورپین یونین نے بھی 2060 تک کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کو زیرو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 2030 تک آئل کے استعمال کو 60% تک کم کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن اس وقت یورپین یونین چائنا سے تقریباً 10 سال پیچھے ہے۔ جس طرح 20ویں صدی میں پیٹرو اسٹیٹس نے دنیا کا ورلڈ آرڈر چلایا ہے، اسی طرح 21ویں صدی میں ورلڈ آرڈر الیکٹرو اسٹیٹس چلائیں گی، اور چائنا اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ تیل اور گیس کے استعمال میں کمی کے رجحان کی وجہ ان سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی ہے، کیونکہ دنیا کی زیادہ تر گرین ہاؤس گیسز تیل اور گیس کے جلنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جبکہ دوسری طرف تیل اور گیس پر انحصار دنیا کے معاشی نظام کو غیر مستحکم اور غیر متوقع بناتا ہے۔ پچھلی صدی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی پیٹرو اسٹیٹ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں بھی اتار اور چڑھاؤ دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی معیشت نقصان اٹھاتی ہے۔ انرجی پیدا کرنے کے لیے تیل اور گیس کے ذخائر پر انحصار کرنا اس لیے بھی خطرناک ہے کہ دنیا میں ان کے ذخائر لامحدود نہیں ہیں۔ 2016 میں شائع ہونے والے برٹش پیٹرولیم کے اسٹیٹسٹیکل ریویو آف ورلڈ انرجی کے مطابق اگر دنیا کے موجودہ ذخائر اور پیداوار کی صلاحیت کو مد نظر رکھا جائے تو دنیا کے پاس اس وقت صرف 100 سال کا کوئلہ باقی ہے، جبکہ نیچرل گیس اور آئل کے ذخائر 50 سال میں ختم ہو جائیں گے۔ ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیک آئل پروڈکشن کراس کر چکے ہیں، اور دنیا کا نظام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ہمیں تیل اور گیس کے علاوہ دوسرے فیولز ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم
ایک بہت بڑی انرجی ریولوشن دیکھ رہے ہیں جس میں تیل اور گیس کے استعمال میں کمی آئے گی جبکہ رینیویبل انرجی کے ریسورسز میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح نہ صرف ہمارے سیارے پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم ہوں گے بلکہ ہم گرین پلانٹ کے اپنے خواب کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ Alright, that's it. یہاں پہ ہم اپنے دوسرے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ ہماری دنیا کا یہ سلسلہ میں نے اس لیے ڈیزائن کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ دنیا کے بارے میں کچھ بنیادی حقائق شیئر کر سکوں تاکہ آپ کی عالمی آگاہی میں اضافہ ہو۔ اب جو اگلے ایپیسوڈ ہوں گے وہ اسی سے کنیکٹڈ ہوں گے۔ تو ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں جس میں ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔